बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए, और मुझे लग रहा है कि ये आज हमारी आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम ये वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान और आलम इस्लाम के और अदयान के बहुत बड़े आलम जो हैं, उन्होंने कह दिया है कि यूट्यूब की कमाई हराम है। तो मैंने तो उसामा साहब को कहा, बस उसामा साहब ख़त्म, आज के बाद कोई यूट्यूब वीडियो नहीं। उसामा साहब ने कहा, सब्र कर, पहले मेरी बात सुन ले, फिर उसके बाद फैसला करना कि यूट्यूब की आखिरी वीडियो या आगे कंटिन्यू करना है। जनाब जाकिर नाइक साहब ने तो फतवा जारी कर दिया है कि यूट्यूब की कमाई हराम है। उसके साथ साथ एक और बड़ा उन्होंने तो क्लैरिफिकेशन दी जाकिर नाइक साहब ने कि उन्होंने बच्चियों को क्यों शील्ड ना दी, क्योंकि वो उनके लिए नामहरम थी। और उसके साथ साथ आलम इस्लाम के बहुत बड़े आलम 1000 किलोग्राम का लगेज लेके आए हैं, और उन्होंने बाकायदा PIA से गिला किया कि ये इंडिया में होता तो ये मेरा मुफ्त ले जाते सामान, तुम मुझे डिस्काउंट दे रहे हो। तो लेकिन सामान शुरू पहला उसामा साहब से पूछते हैं, आप इनको तो जानते हैं उसामा साहब को, हमारा कोई दावा नहीं है, लेकिन आज थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। और उसामा साहब से पूछता हूँ कि उसामा साहब, यूट्यूब की कमाई हराम है, तो फिर आज आखिरी वीडियो करनी है, या को आप मुझे कोई लॉजिकल जवाब देंगे जो हम कंटिन्यू कर सके इस चीज़ को। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ इन पाक हस्तियों का, जिनका जो फैज़ है कभी भी, वो जैसे कहते हैं ना कि अंधेर रातों में रोशनी का काम करता है, और हम जैसे बेराह रगों को इस काबिल बना देता है कि इतने बड़े स्कॉलर को चैलेंज की हद तक चैलेंज किया जा सके। तो ये तो वो जैसे कहते हैं ना कि ये तो बस इन्हीं पे, इसीलिए आज मैंने दरूद ज्यादा पढ़ा है ताकि इसको डेडिकेट मैं करूं सिर्फ अहले बैत नबुआ को, और खसूसन हमारे इमाम मौला अली को। और दूसरी बात इसमें ये भी है कि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये शायद कोई एंटी, वो जैसे कहते हैं ना कि क्योंकि जब अली का नाम ले लो तो लोग शिया कहने लगते हैं, थोड़ा सा अहले बैत का जिक्र कर दो तो शिया कहने लगते हैं। तो ये भी मैं साबित करूंगा कि इस तरह की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि आपने बड़े ही गलत बंदे से बड़ा ही गलत सवाल कर लिया है, और कहानी सिर्फ YouTube तक फिर नहीं रुकेगी, कहानी फिर बिल्कुल आगे जाएगी, और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी अवाम के लिए, व्यूअर के लिए, क्योंकि हुज्जत तमाम हो जाएगी। क्योंकि देखिए, उस वक्त तक एक होता है गुनाह का करना ना जानते हुए, ना चाहते हुए, एक होता है गुनाह का करना कि आपको पता भी चल जाए फिर भी करें आप। तो ये बहुत बड़ा वो होता है वबाल। जैसे अमूमन मैं कहता होता हूँ कि यार आप लोग ये नमाज का और ये जो जुमे का खसूसन कोई ना पढ़े तो किसी को खुद से ना कहा करें, उसके पीछे भी उस शख्स की मोहब्बत भी है, ये इस्लाह नहीं, मोहब्बत की बात है। क्यों? क्योंकि अगर उसने ना कर दी जुमे को तो नुकसान उठाएगा, और अगर आपने उसको नमाज का कह दिया, अब उसने ना पढ़ी ना, तो अब आपने उसका कबाड़ा कर दिया। असल में ये इतनी अहम बात है, ये आम बात नहीं है कि नमाज को हकीर जान लेना या तहकीर कर देना। अब आते हैं आपके पॉइंट की तरफ। तो जो जाकिर साहब ने यूट्यूब की कमाई या उसको किया, सबसे पहले तो जो हद या जो भी शिक उन्होंने यूट्यूब या मीडिया को लगाई, उनकी आज तक की QTV से लेके और फिर सारा मीडिया और सारा, ये कैसे हलाल है, टीवी चैनल पे कमाई कैसे हलाल है और यूट्यूब की कैसे हराम है, ये एक अलग बहस छिड़ जाएगी फिलोसफिकली। लेकिन इसमें मैं आपको एक ही वो क्या कहते हैं डोज दे सकता हूँ, जो इसके लिए बहुत जरूरी है
کہ ایکچوئل جو آپ کا اکنامک سسٹم ہے جس میں آپ لوگ ہم سب جی رہے ہیں وہی حرام ہے، جس میں آپ کا کاغذ آ گیا، جس میں آپ کی پیپر کرنسی آ گئی، یہ آپ ہم جو پیپر کرنسی میں کھیل رہے ہیں، اسلام اس کو نہیں مانتا، اور اس لیے نہیں مانتا اس کا میں آج کی ویڈیو بلکہ یہ لوگ سنبھال کے رکھ لیں، ٹھیک آج سے 3 سال بعد یہ جو جملے جس کو آج سمجھ نہ آئے وہ اگلے سال سمجھ لے، اس ویڈیو کو ہر سال دیکھیں، چلیں یوں سمجھ لیں، یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ہر سال ریلائزیشن کے قابل بنائے گی، جس کو اس سال بنا دے 100 بسم اللہ، ریمائنڈر لگا لے اس ویڈیو کو اور اس کو کوئی بھی سیو کر لے، اگلے سال پھر اگلے سال پھر آگے دیکھیے گا کہ وہ اس بات کو ماننے کو تیار ہو جائے گا کہ جو آج میں عرض کر رہا ہوں۔ اسلام پیپر کرنسی کو اس لیے نہیں مانتا کہ یہ کوئی ویلتھ نہیں ہے اسلام کے کاغذوں میں، اس کو اسلام سپورٹ نہیں کرتا، پرموٹ نہیں کرتا، کیونکہ جس دن آپ کی ڈالر کی فلائٹ اوپر جاتی ہے یہ آپ کا روپیہ جو اکاؤنٹوں میں پڑا ہے یہ آدھا رہ جاتا ہے، ایسا ڈاکہ لگتا ہے کہ وہ ڈاکہ جو ہے وہ اس کی ایف آئی آر بھی نہیں ہوتی اور آپ کی جو سو کالڈ ویلتھ ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے۔ اب آ جائیں کہ اگر کسی نے چاول رکھا پڑا ہو اسی اس میں، جب عمران خان چلے جس رات اترا تھا اس رات اگر کسی کا 1 کروڑ کا چاول پڑا ہوتا کیا فرق پڑنا تھا؟ چاول، اور 1 کروڑ اگر اکاؤنٹ میں پڑا تھا جب اس کا یہ رجیم چینج ہوا 180 سے سیدھا 300 کراس کر گیا تو وہ 50 لاکھ رہ گیا۔ اس لیے اسلام اس کاغذ کو اور اس کو، اب کئی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈیجیٹل کرنسی کیوں، عموماً بات ہوتی ہے کہ جی بٹ کوائن اور یہ وہ بھائی جب کاغذ کو ہم کہتے ہیں کہ کاغذ ٹھیک نہیں ہے تو بٹ کوائن تو نمبر سے ادھر سے ادھر، کروڑوں کی جائیداد آپ کی ادھر سے ادھر، کروڑوں کی سب، اور یہ جو مہنگی گھڑیاں ہوتی ہیں کروڑوں کی، آج کل گھڑی کے بڑے چرچے بھی رہے پاکستان میں، اس کی کیا اتنی قیمت ہوتی ہے؟ یہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑے مادے کو ادھر سے ادھر کرنے کے کام آتی ہے، بس یہ اس لیے اتنی ایکسپینسو واچز ہوتی ہیں، پیسے کو ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے، غریبوں کا، اس ملک کی عوام کا استحصالی جو پیسہ ہے اس کو ادھر سے ادھر کرنے کے لیے، ورنہ آپ ایمانداری سے بتائیں اگر جس ویلتھ کو اسلام مانتا ہے وہ کموڈیٹیز کو مانتا ہے، کموڈیٹیز پہ بات کرتا ہے، ان کموڈیٹیز میں کتنی بکریاں نواز شریف لے جا کے انفیلڈ لے سکتا تھا، وہ کون سے انفیلڈ اپارٹمنٹ ہی تھے نا کہ کوئی اور ہے، وہ ایمن فیلڈ، ایون فیلڈ۔ تو زرداری صاحب سوئس بینک میں کیسے گندم لے جا کے چاول رکھ لیتے، اسی طریقے سے باقی کہانیاں، کوئی پیٹرول کا کنواں کیسے سارا لوٹ کے لے جاتا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسلام سمجھتا تھا بیسٹ مینجمنٹ وے تھا، اسی لیے اس پیپر کی کرنسی کو یا اس کو مانا ہی نہیں جاتا۔ اب آ جائیں کہ جو ذاکر ناکر صاحب فرما رہے ہیں، انہوں نے کبھی یہ فرمایا تو بتا دیں جو میں اب آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور آئی ایم بیٹ آن اٹ، جس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی وہ اکاؤنٹ میں اپنے پیسے ہی رکھے، اور جس کو سمجھ آ گئی وہ چاول ہی رکھے، اگلے سال ٹھیک اسی مہینے، اگلے سال ٹھیک اس مہینے کو بھی چھوڑیں، اگلے سال اپریل میں چیک کر لے اکاؤنٹ میں رکھا پیسہ اور چاول، دونوں چیزیں لے جائے اور مارکیٹ میں جا کے اتنا ہی چاول لینے کی کوشش کرے، جتنا اس نے پیسے روپے رکھے ہیں نا اتنے ہی چاول لے لے اس سے، اس کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ اسلام کیوں کاغذ کی کرنسی کو نہیں مانتا۔ تو ذاکر صاحب کو تو پہلے اس لیے میں سمجھوں گا کہ ہی از جسٹ لائک، اس نے جو بھی اپنا ٹائم گزارا، کبھی میں بھی بچپن میں بڑا آئی ایم فین آف ہم، اور میں بڑا خوش ہوتا تھا دیکھ کے تقدیر پہ جواب اور تقدیر کیا ہوتی ہے اور ہندوؤں کو مسلمان کرتے ہوئے، تو ڈیفینیٹلی میں نے اگر بچپن میں کسی کو فیسینیٹ ہوا کسی سے تو وہ ون آف ہم، لیکن میں افسوس سے کہتا ہوں کہ میں ان کی سن کے جو میرے ذہن میں ایک اسلام کی ارج جاگی، میں کہاں پہنچ گیا اور یہ ابھی تک ادھر ہی کھڑے ہیں یہ ابھی تک اتنے 24 سال گزرنے کے بعد بھی وہیں کھڑے ہیں۔ ایکچولی اگر اس نے صحیح سفر کیا ہوتا تو آج یہاں نہ ہوتا، آج اسامہ صاحب وہ ہم صرف سمجھ یوٹیوب آئی کو ہے، نہ کہہ رہا ہوتا
وہ پورے اکنامک سسٹم کو چیلنج کر کے پوری عالم اسلام کو جھنجھوڑ رہا ہوتا کہ ظالموں یہ اسلام یہ جو اکنامک سسٹم ہے یہ تم لوگوں کو کبھی پلنے بڑھنے نہیں دے گا. ہر سال تنخواہ بڑھ جائے گی لیکن حالات نہیں بدلیں گے. ہر سال یہ جیسے کہتے ہیں آپ لوگوں کی سو کالڈ ویلتھ میں اضافہ تو ہوگا لیکن ظاہراً نظر نہیں آئے گا, زندگیوں میں کوئی بہتری نہیں آئے گی. اسامہ صاحب ہم سمجھ آئی ہے نا, ہم سوچتے تھے کیوں نکالا انڈیا نے, بھارت نے ذاکر نائک کو, ہمیں سمجھ آئی ہے کہ کیوں نکالا. تو دوسرے دیکھیں یہ ایک بات یاد رکھیں, چلے میں چیلنج دیتا ہوں, یہ بھی زندگی میں یاد رکھیے گا. چلیں ایک اور بھی آج پھر آپ نے چھیڑ ہی دیا ہے. زندگی میں کبھی موقع آیا, میں ان سارے یہ آپ کے انڈینز, ہندو, کرسچنز, سارے مذاہب کے ساتھ بیٹھوں گا انشاءاللہ, اور میں بات کروں گا, اور ان میں سے کوئی شخص, کوئی مذہب, اس وقت ایک بندہ بھی اس سٹیج پہ یہ نہیں ہوگا جو مجھے کہے گا کہ سوری ہم تو اس کو نہیں مانتے, اسلام یہ تھا, یہ لائٹ ہے اسلام کی, باندھ کے رکھ دے گا, کسی کو ہلنے نہیں دے گا. اسلامک لائٹ کے آگے کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ کوئی آرگومنٹ بلڈ کر سکے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ بھائی ہم نے تو عطائیوں سے دین لینا ہے. پروفیشنل جو اناؤنس تھے, جن کے بازو اوپر کر کر کے بتائے کہ میں جس کا مولا اس کا علی مولا, میں جس علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے, جب وہاں جانا ہی نہیں ہے تو ملنا کیا آپ کو. اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ذاکر نائک صاحب کی تو بس ظاہری بات ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ, ہم سارا دن اسٹرالوجیکل چارٹس میں پڑھتے گئے ہیں, نصیب کسی کو اگر پاروتا یوگ منہ میں لگ گیا ہے, مطلب اس کا مرکری سان بدھ ادتیہ یوگ بھی ہے, مرکری اچھی پوزیشن پہ ہے, بولنے سے کمائے گا, انفلوئنسنگ ہوگا. تو یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے کہ کسی کے صحیح یا غلط ہونے کی. سیم آپ جا کے انڈیا, کیونکہ 1 ارب کی تقریباً پلس ہو گیا ہے, آپ ادھر دیکھیں جو ذاکر صاحب کا مشورت پاکستان میں بھیجی گئی یا امپورٹ کی گئی, ذاکر نائک کا جو اتنا بڑا مجمع کا خطاب, اور اس میں ایک شخص سوال کر رہا ہے اور پھر وہ سر پھینک رہا ہے, کنونس ہو رہا ہے, اسلام قبول کر رہا ہے. سیم ٹائم پہ آپ ادھر ایک ہندو جو ماتھا رنگ کے بیٹھا ہوا ہے, اور اس کا مجمع چیک کر لیں, وہ بھی جناب اتنا ہی ہوگا, اور اس کے بھی مائک پہ جب کوئی آگے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کو بھی لاجواب کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ تو کوئی کمپیریزن نہ ہوا کہ جی یہ صحیح ہے وہ غلط, تعداد اور کنونسنگ آرگومنٹ کی بیس پہ. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایسٹرالوجی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں کچھ ایسے نمبرز ہوتے ہیں, ایسی کوئی پلیسمنٹس ہوتی ہیں, انہوں نے کنورٹ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, جیسے 7 نمبر والے ابھی دیکھ لیں, اہل بیت کے قریب ہوتے ہی چلے جائیں گے, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا, جن کا برتھ نمبر 7 ہے, کیونکہ کیتو کا روحانیت کا یہ کہیں نہ کہیں اہل بیت سے جڑی جاتے ہیں, جائیں چیک کر لیں. ٹھیک ہے جی, میں صرف کمال دکھانے لگا ہوں کہ میں نے تو ایسٹرالوجی کو توکل خدا میں قریب ہونے کا سب سے بڑا ٹول پایا. اچھا اب آ جائیں کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جناب ایئر ہوسٹس کو بھی کہہ دیا ہوگا انہوں نے کہ جی تو چال کچن میں, تو میں ادھر سے آگے خود ہی لیتا ہوں. ٹھیک ہے جناب, اور یہ صرف اور صرف وہ مارکیٹنگ سٹنٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اسلام میں 2-3 اس کی کنڈیشنز ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بالکل محرم نامحرم جو اصول ہے ٹچ کرنے کا, وہ ڈیفینیٹلی اپلائی ہوتا ہے. لیکن سر آپ کسی کو آپ شیلڈ اس ہاتھ سے پکڑائیں تو باڈی ٹچ تو نہیں ہو رہا, پہلی بات. دوسری بات اس پہ یہ ہے کہ وہ آپ پردے کی انسٹرکشنز دے سکتے ہیں, لیکن آپ جس ماحول میں, اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر بالکل بے پردہ خاتون ہے اور وہ پردہ نہیں کر رہی, تو سب سے پہلا تو آپ آزاد ہو گئے. آپ اس سینس میں آزاد ہو گئے کہ اب آپ اس کو کوئی حکم نافذ نہیں کر سکتے, جیسے بھی چلو برقع پہنو. وہ اپنی اس میں انڈیپینڈنٹ ہے, وہ جانے, اس کا خدا جانے, اور چمٹنے والے شیطان جانے. اس کو زندگی خود ہی بتا دے گی کہ یہ خدا کو سر ڈھکنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا, تمہیں جن چمٹنے تھے. پہلی بات تو یہ. دوسری یہ ہے کہ جب آپ کی اپنی نظر کا پردہ وہ میٹر کرتا ہے.
آپ شیٹ دینی آپ اپنی نظریں سائڈ پہ کریں، جھکا لیں، اس پہ کر لیں، آپ اس کو دیکھیں مت، آپ اپنی آنکھ کی جو پردہ ہے اس کو قائم کریں جو مرد کے لیے ہوگا، اور روحانیت کی پہلی سیڑھی ہے۔ بلکہ عموماً لوگ جب کہتے ہیں نا کہ ہمارا جی وہ روحانی کنیکشن ختم ہو گیا، آج کل حاضری نہیں ہو رہی کوئی موکلات کی کہانیوں میں، تو میں سب سے پہلا یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی نظر کے پردے کو چیک کریں، وہ کہیں نہ کہیں وائلیٹ ہوا ہے۔ نظر کا پردہ جب تک نہیں ہوگا لذت عبادت نہیں مل سکتی، مصلے پہ بالکل مزہ نہیں آنے لگا اگر آپ لوگ نظر کا پردہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے سر کہ وہ جو خاتون ہے نا وہ اس سے مبرہ ہے جو پردہ نہیں کر رہی۔ آپ کسی پردے دار خاتون کو دیکھنے کے جرم میں شامل نہیں ہو رہے، یہ کسی پردے دار کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کو نہ دیکھا جائے، اس کو وہ نہ کیا جائے، پہلا۔ دوسرا حضرت جو پردہ ہے نا وہ دونوں کی حفاظت ہے، کوئی کرنا چاہتا ہے شیطان سے، کوئی نہیں کرنا چاہتا، پہلا۔ آپ اپنی نظر کے ذریعے کرو گے پردہ، پھر اگر وہ ننگے سر آ گئی ہے تو اب آپ اپنی آنکھوں سے کرو۔ آپ لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اب میں اس معاشرے میں ہوں اور اس سب میں ہوں، اور جیسے وہ ریجڈ، تو پھر ریجڈ میں تو پھر وہ جیسے کہتے ہیں کہ اچھا مزے کی بات دیکھیں، میں کئی بار اسلامک اس میں آئیڈیالوجیز میں چیک کر رہا ہوتا ہوں جی، خواتین کا نکلنا بڑا بین ہے، سنا ہوگا آپ نے بھی کہ جی خواتین کا بازار میں جانا جائز نہیں ہے۔ یہ بھی پوچھ لینا کوئی سوال، بلکہ کوئی ویور ہو اگر اس کے جلسے میں جائیں تو یہ 2-4 میرے بھی سوال ہیں، ان سے پوچھے شوگر لگے گا۔ آپ پوچھیں کہ خواتین کے بازار جانے کے متعلق کیا حکم ہے، تو بھائی اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنا خواتین کا جانا بین ہے نا بازار میں، اتنا مردوں کا جانا بھی بین ہے۔ اچھا اسی طریقے سے رات میں جتنا خواتین کا مغرب کے بعد گھر سے نکلنا بین ہے، اتنا ہی اکیلے مرد کا نکلنا بھی بین ہے۔ لیکن اصل اسلامی تعلیمات سامنے آئے تو پتہ چلے نا کہ بھائی یہ دونوں کے لیے تھا۔ اچھا اسی طریقے، اور عورت مرد کی کوئی بہت زیادہ نہیں، یہ سر کور عورت کے لیے ہے تو مرد کے لیے بھی ویسے ہی ہے۔ مزے کی بات، سر کور مرد کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا عورت کے لیے ہے۔ اب میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں سر کور کر کے نہیں بیٹھا تو جی یہ کوئی دلیل ہو گئی، نہیں، بات وہ کرو جو حق ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جسٹیفائی کروں، ہاں لیکن میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ شیاطین چمٹتے ہیں بالوں سے، اس لیے سر کور کرنا ہوتا ہے، اور شیطان اس جگہ سے گھستا ہے، اس لیے یہودیوں نے اتنی سی جگہ کور کی ہوتی ہے، وہ زیادہ استاد کے پتر ہیں۔ باقی ساروں کو پتہ یہی ہے، سارے مذاہب سر کور کرتے ہیں، عورت اور مرد۔ تو اس لیے اگر آپ بالوں میں خوشبو زیتون چیزیں کہ شیطان نہ گھس سکے، یا کوئی اور انتظام اتنی سی جگہ پہ پیازوں کا پانی لگائیں یا خوشبو لگا کے رکھیں، کام چلے گا، لیکن کوئی حجت نہیں ہے، کیونکہ یہ اویلیبلٹی کا مسئلہ ہے۔ اس پہ رسک نہیں لینا چاہیے کہ ہر ٹائم ہی سر کور ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے معاشرے میں نکلنا، ایکسپوز ہونا ہے، مرد عورت دونوں کے لیے۔ تو اسی طریقے سے ذاکر صاحب کی جو خواتین کے متعلق ہے، میں آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں کہ جو سخت لوگ گزرے ہیں۔ ایک شیعہ رہبر تھے، یہ جو امام خمینی صاحب، جب وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہوئے تو انہوں نے نکاح کیا نرس سے، حالانکہ وہ وینٹیلیٹر پہ کوئی ٹچ وچ نہیں کہ کہیں کوئی غیر محرم مجھے ٹچ نہ کرے۔ احتیاط اتنی ہی ہے ٹچ میں نہیں بالکل کہتا، لیکن حضرت یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ اسی سب میں پھریں اور ایک سٹنٹ بنانے کے لیے اس طریقے کا وہ کریں۔ آپ اس معاشرے میں کرنے کیا گئے ہیں؟ اب میں تو مثال کے طور پہ شادی ہے، اپنی ذاتی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، بڑی کوئی مجبوری میں چلا گیا تو بڑی حفاظت کی دعائیں پڑھ کے گیا اور بڑا وہ کر کے آیا۔ اللہ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری صحت کا مسئلہ ہے، میری ہیومن ہیلتھ کا مسئلہ ہے، میرے ساتھ شیاطین لگیں گے، میری زندگی کو عذاب ڈالیں گے، خدا کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی شادی ایسے اور یہاں فنکشن پہ جانے کا۔ آپ نے اپنی حفاظت کے، اسلام پریکاشنری میئر ہے، کوئی لینا چاہتا ہے لے لے، نہیں لینا چاہتا نہ لے۔ ٹھیک ہے اسامہ صاحب، ہم یہ بتائیں نا، بالکل صحیح اسامہ صاحب، ہم یہ بتائیں کہ عالم اسلام کے جو بہت بڑے اسکالر ہیں وہ پاکستان میں 1000 کلو گرام لگیج لے کے آئے ہیں، تو بہرحال مجھے یہ بتائیں، آپ فائنل مجھے جواب دے دیں کہ ہم یوٹیوب ویڈیو بنانی ہے یا بند کر دیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ مدعا تو مجھے ختم کر لینا۔ دیکھیں جب تک اسلامی نظام جو اسلام پہ جس کے اب اسباب بنتے جا رہے ہیں،
جو آپ لوگوں کی کیا کہتے ہیں کہ اب جنگیں شروع ہو گئی اور جو دنیا نے 40 سال اسلام کے دیکھنے امن کے، وہ وقت قریب پہنچا ہے. جب تک وہ وقت نہیں ہے اس وقت تک جتنی کہ آپ لوگوں کو ظاہری بات ہے کہ اویلیبل ہے، جب تک آپ روپے کو ہاتھ لگا رہے ہیں اس وقت تک آپ یوٹیوب کو بھی یوز کر لیں. لیکن پھر بھی اس کی کمائی میں جھوٹ، اس کی کمائی میں غلط بات، اس کی کمائی میں غلط انفارمیشن، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اگر شامل کریں گے پھر تو واضح حرام ہے. لیکن یہ اگر روپے یا ویلتھ وائز کہا جائے تو ابھی آپ اس وقت تک جب تک اسلامی نظام قائم نہیں ہوتا کر سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ ذریعہ نہیں بنا سکتے کہ آپ جھوٹ بولیں ویڈیو ہٹ کرنے کے لیے یا کوئی غلط کنٹینٹ پہ شروع ہو جائیں. جیسے لوگ تو پتہ نہیں کیسی کیسی اس پہ کر رہے ہیں، وہ تو کسی بھی صورت ناجائز رہے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی سوال کر لے کہ پسٹل جو ہے جائز ہے کہ ناجائز ہے. تو پسٹل جائز ہے اگر اپنے دفاع کے لیے ہو، اور پسٹل کسی غریب کی ناحق کی جان لینے کے لیے ہو تو ناجائز ہو گیا. بالکل صحیح اسامہ صاحب. ناظرین ہم اپنا فیصلہ واپس لے رہے ہیں، اسامہ صاحب نے سمجھا دیا ہے تو آپ ہماری ویڈیوز پہ دیکھ سکیں گے. اجازت دیں اور مرن اللہ مانے کہ عالم اسلام کے بہت بڑے اسکالر پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، تو چلیں اللہ ان کو بھی ہدایت ملے، ہمیں ویسے ملے. میں بتاؤں اگر ویڈیو کو لوگ ساری اس ویڈیو کو ہمت کر لیں نا، تھوڑا سا ایک تو انٹریکٹیو بنا دیں اور ایک وہ کر لیں، اگلی ویڈیو میں ایسے ان کو اس میں لوگ بتائیں جو ان کو شو میں جاتے ہوں یا جہاں بھی وہ ہوں. ابھی بلکہ میں اس دن ادھر ہی تھا جب ان کو کوئی اسناد کی تقسیم ہونی تھی، جس نے تقسیم کرنی تھی نا، جس نے ان کو سند دینی تھی، ہی واز سٹنگ ود می، اور اس نے کہا کہ ابھی اٹھ کے جا کے میں نے سند ایشو کرنی ہے، دینی ہے اپنے ہاتھوں سے ذاکر نائک صاحب کو. میں صرف اپنے ویورز کی دل پشوری کے لیے یہ بتا دوں کہ وہ سند تو کبھی بھی ہمارے ہاتھ آ سکتی جیسی وہ لیتے پھر رہے ہیں، کیونکہ جس نے دینی تھی وہ مجھ سے ہی ملنے کے بعد ویری نیکسٹ انہوں نے جا کے سند جو ہے ڈاکٹریٹ کی ان کو دی. اور میں صرف یہ لائٹر نوٹ میں بتا دوں، اگلی بات بھی بتا دوں. نہیں ایک منٹ رک جائیں آپ. اگر لوگ اس پہ اپنی انٹریکٹیو ویڈیو بنا دیں، اس کو اچھا سا وائرل کر دیں، اچھا سا اس کو لائک شیئر بھی کروائیں، اس میں کمنٹ بھی کریں، ہمیں بھی برا بھلا کریں تب بھی اچھا ہے، کچھ نہ کچھ کریں، حصہ ضرور شامل کریں، بیش کریں، بے شک فائدہ ہی ہوگا. لیکن اگر یہ میچ ڈل گیا کہ میں 10 سوال کیا کہ یہ اگر ماحول اب وہ 1000 کلو لے کے آئے ہیں تو رہنے تو پاکستان میں والے ہیں، تو ایک دفعہ تسلی ضرور ہو جائے گی. اور جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ پتہ چل جائے گا کہ ابھی تک تو یہ ہوتا ہے، وہ اگلا بیچارہ ایک سادہ لبرل سا مسلمان ہوتا ہے، وہ جاتا ہے سامنے کھڑا ہوتا ہے سوال کرتا ہے، وہ اڑا کے سٹیج پہ جو ہے پڑے کر دیتا ہے. اب یہ تو میں نہیں کر سکتا کہ میں چلا جاؤں، لیکن اگر ادھر کوئی ہمارے ایسے ویورز ہیں جو جا سکیں، جو پہنچ سکیں، ان کے لیے ہم ایک پروگرام کر دیں گے جس میں ہم ان کو کوئی سوالات دے دیں گے اور پھر وہ جا کے کر لیں اور پھر شغل دیکھ لیں. ڈن ہو گیا اسامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. ناظرین اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ نگہبان.